बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज के इस सेशन में सबक नंबर 11, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आज हम सिर्फ एक लेसन करेंगे, लेसन नंबर 11। उसके बाद छोटी सी ब्रेक होगी और फिर हम एक शॉर्ट सा रिवीजन करेंगे और गर्दान का टेस्ट भी उसी सेशन में होगा। जो लोग ऑनलाइन हैं उनका गर्दान का टेस्ट हम अलग से लेंगे। जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनके लिए आसानी है कि इसी सेशन में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। नासिर साहब, आपने मार्किंग 15 नंबर इस तरह मैंने बताया था कि इस गर्दान के होंगे और बाकी 85 मार्क्स का जो है वो मिड क्विज होगा हमारा। इस तरह कुल 100 नंबर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तैयारी करके आए होंगे। तो आइए हम लेसन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल इखलास। जिस तरह हमने शुरू में बताया था कि इस जो कोर्स का सिलेबस है नमाज, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तकबीर तहरीमा से लेकर के और सलाम तक सीखेंगे। उसमें क्योंकि जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ लेते हैं उसके बाद कोई एक सूरा भी पढ़ते हैं, तो चंद सूरतें डॉक्टर साहब ने इस कोर्स में शामिल कर दी हैं, वो हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो हमें जब नमाज पढ़ेंगे तो उन सूरतों को पढ़ेंगे समझ करके, इंशाल्लाह आसानी होगी हमें। तो आज पहली जो सूरा होगी सूरतुल इखलास, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामर में आज नई चीज़ कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। पिछले हफ्ते हमने फेल माजी की जो प्रैक्टिस की थी वही कंटिन्यू होगी, फेल माजी की, ठीक है, पिछले हफ्ते वाली। तो उसी में कुछ नए वर्ब्स जो हैं, कुछ नए फेल, वो हम सीखेंगे आज इंशाल्लाह। और नुकाते तालीम या शौक़, 16 नए अल्फाज हैं जो कुरान करीम में 1966 बार आए हैं। तो तकरीबन 2000 मरतबा आए हैं ये 16 लफ्ज़। तो हमारी जो वोकैबुलरी है अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 11 के अख्ताम पे 131 अल्फाज आप सीख चुके होंगे, 131 वर्ड्स। ये वर्ड्स कुरान करीम में कितनी बार आए? 30,797। तो तकरीबन 30,800 लफ्ज़ जो हैं कुरान करीम के, वो आप सीख चुके होंगे आउट ऑफ 78,000। तो आप देखें कितनी तेज़ी से ये शुरू किया था हमने, यहाँ पर थे, याद है ना। और ये सफ़र जो है बहुत तेज़ी से, इसका मतलब है कि सेल की चार्जिंग जो है ना बहुत स्पीड से हो रही है। आपके दिमाग में जो वोकैबुलरी है उसकी चार्जिंग कितनी स्पीड से हो रही है वो डिपेंड करता है किस पर? गर्दानों की कितनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है आपने, ठीक, ये ज़हन में रखना है। तो गर्दाने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तारुफ सूरतुल इखलास का, ये इब्तदाई मक्की सूरतों में से, मक्की और मदनी सूरतें, क्योंकि आज हम कुरान शुरू कर रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं पहले ही कि जो छोटी छोटी सूरतें हैं बहुत सारी, इनको आप देखेंगे इस पे लिखा होगा मक्की या मक्कीयतुन, ठीक है, और कुछ सूरतों में लिखा होगा मदनी या मदनीयतुन। अरबी में जब कुरान करीम को खोलेंगे आप तो ऊपर लिखा रहता है कि ये सूरा मदनी है या ये सूरा मक्की है। तो इनको थोड़ा सा किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के सालों में मक्का में थे और उस वक्त मक्का में तबलीग करते थे, तो मक्का में जो कुरैश के कबीले थे उनको एड्रेस किया गया है छोटी छोटी सूरतों से, क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम था 13 साल का। उसमें छोटी छोटी सी जो सूरतें हैं वो उनकी उन चीज़ों को एड्रेस कर रही होती हैं, लाइक शिर्क सबसे बड़ा, मरने के बाद जिंदा होना, उनके जो गलत अकायद थे, खास तौर से अंबिया के बारे, रसूल के बारे। आवाज सही नहीं, साउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आ रही है या थोड़ी सी प्रॉब्लम है? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है सर। चलें, अल्लाह का शुक्र है। मैं चेक कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। सिर्फ 10 सेकंड दे दे, मैं भी चेक कर लेता हूँ। किसने बताई थी आवाज की प्रॉब्लम? जरा बताएंगे दोबारा से, कौन सा थे ये? किसी ने अभी कहा था आवाज की प्रॉब्लम। क्लास
نہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے تو ہاں اچھا اچھا چلیں یہ میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے اور میں نے اس کو اپنے سیل پہ بھی چیک کر لیا، آواز ٹھیک آ رہی ہے، آڈینس میں سے بھی کسی نے کہا ہے، تو اب اگر کسی کی پرابلم ہے تو وہ آپ کے اپنے ڈیوائس کی پرابلم ہے، پلیز خود چیک کر لیں، کلاس کو مت ڈسٹرب کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. میں بتا رہا تھا کہ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹاپکس جو ایڈریس ہو رہے ہیں وہ ہیں خاص طور سے جو ان کی پرابلمس تھیں مشرکین مکہ کی، عقائد کے مسئلے ان کے، خاص طور سے مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب کتاب، شرک کے مسائل، پھر کچھ اور جو ان کے اندر توہمات تھے، غلط پریکٹسز آ گئی تھیں، کیونکہ اصل میں تو وہ سب دین ابراہیمی پر ہی تھے مگر اتنے سال گزر چکے تھے اس میں بہت ساری خرابیاں آتی رہیں، کیونکہ اس علاقے میں عرب کے انبیاء نہیں آئے تھے، دوسرے علاقوں میں تو آتے رہے، تو جس طرح وہ بنی اسرائیل کہ بہت سارے انبیاء آتے رہے، ان کے پاس کتابیں بھی آتی رہیں، وہ پھر بھی فیملیئر تھے ان چیزوں سے. قریش کو یہ چیز ہضم کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی کہ ایک اللہ کا نبی میسنجر کوئی کیسے آ سکتا ہے، پھر اللہ کا کلام جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو آپ دیکھیں گے یہ ٹاپکس جو ہے نا ان صورتوں میں وہی ٹاپکس جو ہیں وہ ایڈریس ہو رہے ہوتے ہیں. نام جو ہے اس کا ہے اخلاص. اب اکثر صورتوں کے نام جو ہے اس سورہ میں کوئی لفظ آیا ہوا ہوتا ہے اس کے نام پہ ہوتے ہیں، ٹاپک کے اوپر ہوتے ہیں. یہ سورہ ایسی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے اس کا نام جو اخلاص ہے یہ اس سورہ میں نہیں ملے گا آپ کو، مگر اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ خالص کرنے والی ہے. کس چیز کو؟ عقیدے کو خالص کرنے والی ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی کہ اس کو جب ہم اگر سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ جو ہے اس کے مطابق اگر ہوگا تو بالکل خالص عقیدہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. پھر لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کہ لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ اکثر ہوتا ہے نا کوئی کسی دین کی طرف بلا رہا ہے، کسی دین کی طرف بلا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتے تھے، مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کس کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے. اس کا بہترین جواب یہ سورہ ہے. اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بڑی اچھی ویڈیو ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹس گاڈ کی اس میں بتائی گئی ہیں نا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں آپ ثابت کر سکتے ہیں تو پھر وہ گاڈ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، تو ہے ہی کوئی نہیں ایسا. اس لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی وہ صفات ہیں جو اس سورہ میں بتائی گئی. کوئی بھی غور کرے گا تو وہ فوراً یہ بات سمجھ آ جائے گی اس کو کہ یہ جو صفات ہیں یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا اس کا. اس کی اہمیت اتنی ہے تو بہت چھوٹی سی اور اکثر نمازوں میں ہم پڑھ بھی لیتے ہیں اس کو، مگر اس کی جو اہمیت ہے، وعلیکم السلام، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنے سے 1/3 آف دی قرآن کا 1/3 آف دی قرآن، یہ پھر مفسرین نے الگ الگ اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ بھئی جو قرآن ایڈریس کر رہا ہوتا ہے شرک کو، وہ مین ٹاپک ہے اس کا. تو 1/3 آف دی قرآن جو ہے نا وہ اس چیز کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. خیر دوسری ایکسپلینیشنز بھی ہیں اس کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر میں. تفسیر ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس کورس کا. اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو کیسے لائے تھے اس سورہ کو. سب سے اچھا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی لے کر کے آئیں. ہر فرض نماز کے بعد 1 بار پڑھنا، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ دونوں
چیزیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر رہے تھے تو پھر ہمیں تو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے یہ عمل. اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس طرح سے اس کو زندگی میں لانا چاہیے. اس کے بعد یہ جو میں نے بات کی تھی کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے, اس کا جواب ہے. تو اس کو بھی ہم سمجھ کے پڑھیں گے. اب آج یاد تو سب کو ہے نا یہ سورہ, تو اب آج کے بعد سے جب نمازیں پڑھیں گے تو وہ ٹرین نہیں چلے گی قل اللہ اللہ نہیں, یہ بدتمیزی نہیں کرنی ہے. قرآن کو سمجھ کر کے تمیز کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ باندھ کے یہاں دنیا میں کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, نہیں نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بہت تمیز کے ساتھ ہم نے سورہ کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے کہ کیا ہے یہ, تو پھر انشاءاللہ ہمارا عقیدہ خالص ہوگا. تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں پہلے. اور طریقہ ہمارا وہی ہے کہ اب تک جتنے الفاظ آپ عربی میں سمجھ چکے ہیں اس کورس کے اندر, کوشش کریں کہ جو جو لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں وہ ہم عربی میں ہی سمجھیں تاکہ ہمیں پرابلم نہیں ہو. پھر آگے قرآن کریم میں اپلائی کرنا ہے نا ہم نے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اچھا, اس سورہ میں ابھی اب جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کچھ گرامر کی کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کورس کو بہت سمپل رکھا ہے نا, تو بہت سارے گرامر کے رولز ہیں جو ہم ابھی پڑھیں گے نہیں, آگے جا کر کے پڑھیں گے. یہاں تھوڑا تھوڑا سا میں بتا ضرور دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اچھا یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے. سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. قل, قل کے معنی ہے کہہ دیجئے, ٹھیک ہے. اور یہ کسی ایک کو کہنا ہو نا, کہو, تو قل عربی میں کہتے ہیں قل. اور اگر سب لوگوں کو کہنا ہو تو اس کی جمع ہوگی قولو, ٹھیک ہے. 332 بار قرآن کریم میں آیا ہے یہ لفظ. اور اس کا جو فعل ہے, کیونکہ اب ہم نے فعل پڑھنا شروع کر دیا ہے, تو فعل ہے اس کا ماضی قالا, فعل ماضی قالا. 530 بار یہ بھی آیا. قالا کا مطلب ہے اس نے کہا. قرآن کریم پڑھتے ہوئے اکثر آئے گا قالا اور قالو, تو قالا واحد ہے اس نے کہا, اور اس کی جمع ہے قالو, ان سب نے کہا, ٹھیک ہے. قالا واحد اور قالو جمع. تو یہ نوٹ کر لیں کہ قالا جو ہے 530 بار آیا اور قالو جو ہے وہ 332 بار آیا. اس کو نوٹ کر لیں, یہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت آتا ہے یہ, ٹھیک جی. چلے, اب اس کے بعد ہے ہوا اور اللہ. یہ دونوں آپ کو آتا ہے, پڑھ چکے ہیں ہم, ٹھیک ہے. احد, احد ایک, اکیلا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی اور جگہ پر اگر آئے گا تو وہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے کوئی ایک, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم اکیلا نہیں کہیں گے, کوئی ایک. ابھی اسی سورہ میں آئے گا تو ہم فرق دیکھ لیں گے اینڈ پہ جا کے. اس کو ذہن میں رکھیے صرف کہ احد اکثر ہوتا ہے لوگ نام رکھ دیتے ہیں کسی کا, اصل میں تو اس کا نام ہوتا ہے عبد الاحد, مگر اس کو احد کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, بندے کا نام جو ہے نا وہ عبد الاحد ہونا چاہیے, احد نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. یہ بھی 74 بار آیا قرآن کریم میں. تو اسباق ہم اس کے دیکھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کہا اکیلا ہے, احد ہے, یکتا. تو کن چیزوں میں؟ سب سے پہلے ذات میں, کیسے کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر صفات میں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں, جیسے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اس کی مخلوق جو ہے وہ بھی دیکھتی سنتی ہے مگر ویسا دیکھتی سنتی نہیں ہے جیسا اللہ تعالیٰ. تو جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ویسی کسی میں نہیں ہے. اسی طرح غیب کا جاننا, پھر کسی کی مدد کرنا, یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا, اس کی مخلوق میں اس طرح کی صفات نہیں ہے. جو ہیں بھی دی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر حقوق میں, یعنی کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو
سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد اختیارات میں یعنی حلال و حرام، قانون سازی، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کا قانون جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر شریعت سازی کا حق بھی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ جو چار چیزیں اس کو نوٹ کر لیں کہ ذات، صفات، حقوق اور اختیارات، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر یہ ہم چیز سمجھ لیتے ہیں نا تو توحید کا عقیدہ ہمارا ویسے ہی خالص ہو جاتا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، ذات، صفات، حقوق اور اختیارات، یہ چار چیزیں ہیں جس میں کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ کیا دعا مانگنی چاہیے ہمیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان سب میں آپ کو یکتا مانوں، جو چار صفات ہم نے پیچھے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا احتساب کریں کتنی مرتبہ میں نے نفس کی مانی ہے، شیطان کی مانی ہے۔ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اکساتا رہتا ہے مختلف چیزوں پہ، پھر ہمارا نفس جو ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اپنا احتساب کریں کہ کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلان کیا بننا چاہیے کہ نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا ہم منصوبہ بنائیں گے، اور وہ منصوبہ ہر شخص اپنے حساب سے بنا سکتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں نفس کی جو خواہشات ہیں یا شیطان کی جو اکسانے والی چیزیں ہیں اس کے پیچھے نہ جاؤں۔ اور پھر یہی بات جو ہے نا ہم نے دوسروں کو بتانی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تبلیغ، ٹھیک ہے۔ پریکٹس کر لیں اس کی۔ قل، کہہ دیجئے۔ اچھا یہاں پہ کہہ دیجئے کیونکہ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس لیے آتا ہے۔ اگر ویسے ہم قل کا ترجمہ کہیں گے تو ہم کہیں گے کہو، ایک واحد کے لیے یہ ہوا وہ اللہ، اللہ احد، ایک ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد، الصمد کا معنی جو ہے نا وہ بے نیاز ہے، اور ہم ہمیشہ اس کے جو ترجمہ یاد کرتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم آج سمجھ لیتے ہیں ہم۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مخلوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر پوری زمین کی جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اس کی اطاعت کر لیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے بے نیازی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اسباق کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں کہ اے اللہ جس طرح میری ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں، آئندہ بھی اسی طرح میری جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے رہیں۔ یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یہ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور یہ کرنے والا نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی ہم کسی اور طرف دیکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے، اللہ الصمد۔ پریکٹس کر لیں، اللہ، اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ اس کے بعد ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ لم قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت جگہ آئے گا، تو اس کو آج نوٹ کر لیں۔ لم کے معنی ہوتے ہیں نہیں مگر پاسٹ میں، ڈیڈ ناٹ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، پاسٹ میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی کئی جگہ آئے گا قرآن کریم پڑھتے ہوئے، لن، اس کو بھی نوٹ کر لیں آج ہی۔
یہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے ول ناٹ، اور عام طور پہ اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں ہرگز نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تاکید بھی آتی ہے ساتھ میں. تو لم کے معنی جو ہے وہ نہیں پاسٹ میں، اور لن کے معنی ہے فیوچر میں نہیں، تو ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کریم میں 348 بار آیا اور یہ 106 بار آیا ہے. تو اس کو نوٹ کر لیں، اور اچھی طرح سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے تو جب لم پڑھیں گے اور لن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا. یہ اب یہاں پہ ہے لم یلد. یلد یہ والا فعل ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے، اس کے معنی ہوتا ہے وہ جنتا ہے یا جنے گا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ چونکہ لم آ گیا ہے تو اس کے لیے اس کا ترجمہ جو ہے نا اس طرح سے ہوگا کہ اس نے جنا، جو ہم نے کہا تھا کہ پاسٹ کے ساتھ ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے، تو نہیں اس نے جنا، یہ لم کی وجہ سے یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس کا. یہ رول آگے جا کے پڑھیں گے کہ لم کرتا کیا ہے، 4 چیزیں ہیں اس کی، میرا خیال ہے آپ کے کورس میں نہیں ہے یہ، اس لیے میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا. مگر یہ تھوڑا سا اور آگے جا کر کے جب ہم فعل کی اور قسمیں بھی پڑھ لیں گے، ابھی تو صرف فعل ماضی پڑھا ہے نا ہم نے، اور نہیں پڑھا ہے، تو پھر یہ رول بھی انشاءاللہ اس وقت ریوائز کر لیں گے ہم اس کو. اس کا جو مادہ ہے واو لام اور دال، تو یہ والدہ اس کا فعل ماضی بنتا ہے. فعل ماضی تو آپ پڑھ چکے ہیں والدہ. تو والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سب، یا مولود عربی میں جو کہتے ہیں، یہ سب اسی سے مادے سے بنا ہوا ہے. اس کے بعد ہے وا لم یولد. تو وا کا معنی اور آپ کو آتا ہے، لم ابھی ہم نے پڑھ لیا نہیں. یولد دیکھ لیں، یلیدو کی ہی ایک اور فارم ہے یولدو. یہ جس طرح انگلش میں ہم پڑھتے ہیں نا ایکٹیو اور پیسو وائس، یہ وہ والا ہے کہ یہاں پر یلیدو تھا اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہے، کسی کی نون کی بات ہو رہی ہے. جبکہ یہاں پہ یولدو ہے وہ جنا گیا، پیسو وائس ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کس نے جنا ہے. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں، ابھی کورس میں تو آپ کے نہیں ہے مگر ویسے نوٹ کر لیں کہ جس فعل کے کرنے والے کا پتہ ہوگا نا ہمیں عربی میں، اس فعل کو ہم کہیں گے فعل معلوم. معلوم جس نون علم ہے جس کا، اور جس فعل کے کرنے والے کا پتہ ہے اس کو فعل معلوم کہیں گے ہم. اور جس فعل کے کرنے والے کا وہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے، بھلے ویسے آپ کو پتہ ہو مگر یہاں پہ ذکر نہیں ہوا ہے، اس فعل کو ہم کہیں گے فعل مجہول. مجہول عربی میں کہتے ہیں ان نون کو. ٹھیک ہے نا، تو انگلش میں ہو گیا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس، عربی میں ہو گیا فعل معلوم اور فعل مجہول. یہ نوٹ کر لیں، یہ آئندہ بھی کام آئے گا. قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت جگہ آتا ہے، اس لیے میں نے کہا آج ہی بتا دوں. اور ہمیشہ جب بھی ہم مجہول کی بات کریں گے نا، ہم اس کو ریفر کر لیں گے، سب سے پہلی آیت ہم نے یہی پڑھی تھی، یولدو. ٹھیک ہے، جیسے یہ اگر عثمان غنی دروازہ کھولتے ہیں نا تو میں کہوں گا اس نے کھولا. کس نے کھولا؟ آپ کو پتا ہے کہ عثمان غنی نے کھولا ہے، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو میں کہوں گا فتح الباب. باب دروازے کو کہتے ہیں عربی میں. فتح الباب، اس نے، نام تو نہیں لے رہا ہوں نا مگر آپ کو پتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اگر میں کہوں فتح الباب تو اس کا مطلب ہے دروازہ کھولا گیا. کس نے کھولا نہیں پتا، اس جملے سے نہیں پتا چل رہا آپ کو. ویسے آپ بھلے دیکھ بھی لیں کہ عثمان غنی صاحب کھول لیں اٹھ کر کے، ٹھیک ہے، مگر میں نے تو ذکر نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں فتح الباب، بس دروازہ کھولا گیا. تو یہ بہت بریف سا کانسیپٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے فعل معلوم اور فعل مجہول کا. آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں ہے، آگے جا کے ہم نے پڑھنا ہے اس کو، اس وقت ریکال کر لیں گے خالی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، اسباق کیا ملتے ہیں ہمیں کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. مطلب مفہوم اس کا یہی بنا نا کہ اس کو جنا بھی نہیں کیا اور نہ اس نے جنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے. اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں؟
جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور کام جاری رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی فائدے ہوتے ہیں اس کے۔ دنیا میں بھی جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا ہے تو پھر اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے اپنی اولادوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کیا محتاجی ہے؟ کیوں چاہیے اس کو اولاد؟ نہیں چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کن، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی اس طرح کی نیند آنے والی، تھکنے والی اس طرح کی کوئی خامی بھی نہیں ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کی۔ تو اس لیے یہ بالکل سینس لیس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت پڑے، ہیلپر کی ضرورت پڑے، نو۔ یہ پیغام ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو ہمیں 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے۔ تو جب تک کہ ہم خود اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں گے، ہم دوسروں کو کیسے بتائیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس کا۔ پریکٹس کر لیں اس کی۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ یولد، وہ جنا گیا۔ اس کے بعد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ، یہ والا فعل بھی ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے جب کانا یکونو پڑھیں گے۔ صرف یہاں پر یہی ہے کہ لم کے ساتھ جب یہ آ گیا یکن تو نہیں ہے ترجمہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہو، اس کا، اس کے لیے، یہ ہمیں آتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں لکم دینکم ولی دین، اس کی لہو لہم کی پوری گردانہ میں آتی ہے، تو اس لیے یہ ترجمہ ہمیں پہلے سے آتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے یہ نیا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، کفوون۔ یہ کفو جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر بہت کم استعمال ہوتا ہے، ہمسر، برابری، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، تو اس کو نوٹ کر لیں عربی میں کفوون۔ جب رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھا جائے یہ بات ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان جو ہے وہ کوئی ہم پلہ ہونا چاہیے، جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ وہ والی بات ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کفو، یعنی کہ برابر، ٹھیک ہے۔ تو کفوون ہمسر یعنی کہ اس کے برابر۔ احدن، میں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے آئے گا تو احد کیا ہوگا؟ اکیلا، یکتا۔ کسی اور جگہ آئے گا تو ہم کہیں گے کوئی ایک۔ یہ والا احد جو ہے یہ کوئی ایک کے معنی میں آئے گا، کہ کوئی بھی اس کا برابر، اس کے برابر نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ فرق بھی نوٹ کر لیں کہ پہلی آیت میں آیا جب اللہ احد تو ہم نے کہا اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یہاں پہ آیا کفوان احد تو ہم نے کہا کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ اور یہ نہیں کے ساتھ ہی آئے گا، یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ نفی کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، جب ہم کہیں گے نا کوئی ایک بھی نہیں ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ عہد کے دو استعمال ہی پڑھ لیے قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ جب یہ عہد کا لفظ آئے گا تو آپ فوراً دیکھ لیں کہ اللہ کے لیے آیا ہے یا کسی اور جگہ آیا ہے۔ اللہ کے لیے آیا ہے تو واحد، یکتا، کسی اور جگہ آیا ہے تو بس کوئی ایک۔ اسباق کیا ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی کہ کوئی دور دور تک بھی نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق کہ اس کو ایسا عہد سمجھا جائے، ایسا یکتا سمجھا جائے۔ سوچئے کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی اس سے میں ڈرتا ہوں، کسی اور سے امید ہے، کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے، اب اس کو کسی اور کی محتاجی کی ضرورت رہتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بس ہم اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کا خیال پہلے بھی رکھ رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی رکھتا رہے گا اسی طرح۔ پریکٹس کر لیں۔ وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہے، لہو، اس کا، کفوان، ہمسر، احد، کوئی ہے۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں احادیث میں ایک آتا ہے کہ ایک صحابی اس سورہ کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ اچھا، وہ اس طرح تھا کہ مدینہ سے کچھ باہر کے کچھ لوگ تھے، جہاں پہ ایک صحابی، قرات بھی بہت اچھی تھی ان کی اور کافی دیندار بھی تھے، تو لوگ
انہی کو امامت کے لیے آگے کر دیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, سب سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے, اس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کر رہے ہیں, دوسرے صحابہ ایسا کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے اعتراض کیا اس پہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو ایسے ہی پڑھوں گا, تمہیں اگر نہیں پسند ہے کسی اور کو امام بنا لو. لوگ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی دیندار آدمی تھے اور بہت نیک آدمی تھے اور قرآن بھی سب سے زیادہ جانتے تھے, ساری چیزیں. تو یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گیا. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ایک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فوراً سنتے ہی جو ہے وہ حکم لگا دیا کہ یہ تو بدعت, اس نے دین میں نیا کام شروع کر دیا ہے. انہوں نے بلوا لیا ان کو اور ان کا اوپینین بھی سنا کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ہمارے لیے بھی, ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا, اس نے یہ کہا ہے تو بس اس کے اوپر فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ پہلے اس کو بھی سنیں, اس کے بعد پھر ججمنٹ بھی وہ پاس کرے گا جو ججمنٹ پاس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, کوالیفائڈ ہے اس کے لیے. ہر بندہ فتویٰ بھی نہیں لگا سکتا, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے پوچھا, انہوں نے کیا کہا کہ جی مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. اب یہ چیز ہم آج کے دور میں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں, کم سے کم پاکستان میں تو نہیں سمجھ سکتے, شاید انڈیا میں جا کے سمجھ لیں. کیوں؟ وہ لوگ شرک میں تھے. جیسے انڈیا میں ان کے 3000 سے زیادہ گاڈ ہے نا آج کل, اسی طرح ان کے بھی 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, اور پتہ نہیں کتنے دیوی دیوتا جو سین میں اور ادھر ادھر بھی تھے. اس شرک والی زندگی سے, یعنی کہ بارش کا دیوتا کوئی اور ہے, تو اناج کا دیوتا کوئی اور ہے, تو اولاد کسی اور سے مل رہی ہے, تو وغیرہ وغیرہ, سب کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی طرف لے آئے. یہ والی سورہ جو تھی, اس بندے کے لیے آپ سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت ملی اس کو, جو ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اس سے مانگ رہا ہے اس سے مانگ رہا ہے, سب کچھ اس کو ایک جگہ سے ملنے والے, پتہ چل گیا کہ یہ ہے. تو اس سورہ سے جو شرک کو تازہ تازہ چھوڑ کر کے ایمان میں آیا ہو نا, صرف وہی اس کو اس کی ویلیو کو سمجھ سکتا ہے. یہ والی بات تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. یہ بات سمجھنے والی ہے. نوٹ, اگر ہمیں بھی سورہ سے محبت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم بھی جنت کے امیدواروں میں ہوں گے انشاءاللہ. تو اس لیے اس سورہ کو اپنی زندگی میں لانا ہے ہم نے. کیسے؟ جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کیسے متاثر کرتے ہیں, تو اسی طرح یہ سورہ جو ہے نا, یہ بھی جب اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہمیں کرا رہی ہے تو ہم اس سے کیسے متاثر ہو جائیں گے. اس کو محبت سے ہم نے بار بار پڑھنا ہے. اور جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد, فجر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, تو ہم کیوں نہیں کریں گے کام؟ اگر ہمیں واقعی اس سورہ سے محبت ہو جائے تو جنت میں داخلہ تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, کہ کوئی ایک بھی اس کا برابر نہیں ہے. معاف کرنے والا, ضرورتیں پوری کرنے والا, محبت سے خیال رکھنے والا. اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ یعنی کہ 99 صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے, ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. یہ ہمیں سمجھنا ہے. شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے صاف, پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے, کیسا ہے, اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا. اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس سورہ کو پڑھتے وقت دل شوق, محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے نا, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اس کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. کہ آج دیکھیں دنیا کی اکثریت گمراہی میں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہدایت کہاں ہے, صحیح دین کیا ہے, صحیح عقائد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے اس ساری مصیبت سے جان چھڑا دی. لوگ سالوں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ حق کدھر ہے, اس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین ہے اور اس پہ آ جاتا ہے. وہ لیسن ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا. گرامر سے پہلے میں یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دوں, ویسے تو پچھلے ہفتے بھی میں نے کی تھی اور آپ کو ٹائم ٹیبل بھی شیئر کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, کہ جو اگلی کلاس ہے اس میں آپ نے ورک بک چیک کرانی ہے. ورک بک ہم نے کہا تھا کہ ہر لیسن کے ساتھ ساتھ آپ کرتے رہیں گے. تو آج جو لیسن نمبر 11 پڑھ رہے ہیں اس کی بھی کرنے کے بعد ورک بک آپ نے چیکنگ کے لیے یہاں ICC بھیجنی ہے ہمیں,
اور یہ پورا ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس. اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم نے ایز جو ہمارا پلان ہے ایک لیسن پڑھیں گے اور مڈ کوئز ہوگا. تو اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے ورک بک اپنی چیک کرا لینی ہے تاکہ آپ کو ورک بک کے بھی مارکس مل جائیں. ورک بک کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 نمبر ہیں 100 میں سے ٹوٹل. آخر میں جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ ایکسلنس والا مل رہا ہے یا میرٹ والا مل رہا ہے, تو اس میں 15 نمبر جو ہے نا وہ ورک بک کے ہوں گے, جس میں سے 7.5 نمبر آپ ابھی لیں گے جب یہ لیسن نمبر 1 سے 11 تک جمع کرائیں گے, اور پھر 7.5 نمبر آخر میں. تو اس طریقے سے 15 نمبر پورے ہوں گے آپ کے. تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بہت ضروری ہے, اور ورک بک مکمل کر کے جمع کرانی ہے. اگر کسی کی تھوڑی بہت رہ بھی گئی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں کہ انکمپلیٹ جمع کرائیں گے تو پھر 7.5 میں سے کچھ کم نمبر ملیں گے. اور اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ناصر محمود عالم صاحب سے بھی اور مدثر جاوید صاحب سے بھی. یہ دونوں کیونکہ ٹیچر اسسٹنٹ ہیں اس کورس میں, تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے گرامر شروع کرتے ہیں. جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم نے کوئی گرامر میں نیا نہیں پڑھنا ہے کچھ, بلکہ وہی فعل ماضی جو پچھلے ہفتے پڑھا تھا ہم نے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور وہی ٹی پی آئی کے ساتھ جو ہمارا ٹی پی آئی کا طریقہ ہے کہ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, مل کے کیجئے اور دل سے کیجئے. اسم اور حرف پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. اب ہم فعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اور فعل میں بھی فعل ماضی یعنی کہ جو کام ہو چکا ہے. تو فعل انگلش میں کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ ورب. ٹھیک ہے نا. اور عربی میں نے کہا تھا کہ اس کی جو قسمیں ہیں فعل کی, ایک کام جو ہو چکا پرفیکٹ, اور ایک کام جو ابھی نہیں ہوا ہے, ہو رہا ہے یا ہوگا. یہ 2 ٹائپ فعل کی ہیں زمانے کے لحاظ سے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور ٹائپ پڑھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ کسی کو کسی کام کا حکم دیا جائے تو وہ بھی امپیریٹو ورب آتا ہے, یعنی کہ فعل امر. یہ 3 قسمیں ہم نے اسے پڑھنی ہے. فعل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ عام طور پہ 3 حروف سے بن رہے ہوتے ہیں, فا عین لام. اس کا ریفرنس ہم نے رکھ لیا تھا. اور پھر اسی طرح سے ہم نے فتح, نصرہ, یہاں تک ہی پڑھا ہے, ضربہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو 3 قسمیں اس کو یاد رکھ لیں, فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس, فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس, اور فعل امر امپیریٹو. ٹھیک ہے. کسی کو جیسے آج ہم نے قل پڑھا ہے نا, یہ اس میں اس کیٹیگری میں فعل امر کہو. پھر اسی طرح اہدی نا ہم نے پڑھا تھا, قنا پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں, وہ بھی اسی میں آتا ہے, حکم دینا یا دعا کرنا, دونوں چیزیں. تو فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں جو ہو گیا ہے. تو فعل ماضی میں سب سے پہلا سیٹ ہم نے اس دن پڑھا تھا جو اس طرح سے آ رہا تھا, فاعلا. اس میں ہم نے فتح, جعلا یہ بھی پڑھا تھا. یہ پہلا سیٹ تھا ہمارا. اس کی ہم جلدی سے ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. کون آگے کرائے گا پریکٹس, کیونکہ آپ لوگوں نے کرانا تھا. آپ آئیں گے؟ آ جائیں بیٹا. چلیں بھی سب لوگ پریکٹس کریں ان کے ساتھ. شاباش. درمیان سے کوئی آ جائے. یہ والی لائن پوری سب کو بلاؤں گا باری باری کرنا. یہ تو پچھلے ہفتے کا ہے نا, سب کو آنا چاہیے نا. ہاں ہاں, فعلتا, انتا والی تا ہے اس میں. فعلت, ہاں یہ مؤنث عورت والا فعلت. جزاکم اللہ خیر. ایک پیچھے سے بھی کوئی آ جائے. آ جائیں آ جائیں کوئی, میں کرا دوں گا آپ کو, کیا ہو گیا. نام کیا بیٹا آپ کا؟ صارم ہے. چلے کوئی بات نہیں, میں کراؤں گا نا. آئیے
یہ تو آپ نے کریج شو کی ہے, جو جن کو بلا رہا تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک پیچھے, تو آپ نے کریج شو کی ہے تو اچھی بات ہے. آئیے کریں. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, فعلت. اب کریں. فعلا, فعلو, تو, فعلتم, فعلنا, فعلت. ٹھیک ہے, شاباش. آپ آن لائن کلاسز لے رہے تھے نا؟ اچھا اچھا, چلیں. آپ نے کور اپ کرنا ہے. آپ کے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ آپ پہلے شاید ویڈیوز سے کرتے رہے, ایسا ہی ہے؟ ہاں چلیں, شاباش, گڈ. سوال جواب میں کیسے ہم نے اس کو استعمال کیا تھا یہ بھی پچھلی ریویژن ہے, تو میں پوچھ لیتا ہوں, آپ جلدی سے جواب دے دیں. حل فعل, حل فعلو, حل فعلت, حل فعلتم. چلیں, اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی کہ جب ہم نے کہا تھا کہ کسی فعل کی ہم بات کریں گے تو فعل کا ایک کرنے والا ہوگا جس کو ہم فاعل کہیں گے, اور اس فعل کا جس پر اثر پڑے گا اس کو ہم کہتے ہیں مفعول. تو جو فعل جب اصلی حالت میں جب فعل کے ساتھ جب ہم اسم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اصلی حالت میں دو پیش کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اس فعل کو کرنے والا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کی کوئی حالت تبدیل ہوئی ہوگی, دو پیش کی جگہ دو زبر یا ایک پیش کی جگہ ایک زبر آ رہا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے, یعنی کہ اس فعل کا اس پر اثر پڑ رہا ہے. تو یہ سبجیکٹ ہو گیا, انگلش والوں کے لیے زیادہ آسانی ہے, جو فاعل ہے کرنے والا, اور یہ آبجیکٹ ہو گیا مفعول جس کے اوپر اس کا اثر پڑے. کتاب میں اس کا لکھا ہوا ہے آپ کا مفعول بہی, تو یہ مفعول بہی ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے بات کریں گے جب مفعول کی قسمیں پڑھیں گے. تو ابھی صرف جہاں پہ مفعول بہی بھی لکھا ہوا ہے نا تو مفعول سمجھ لیں بس. اور عربی میں مفعول وہی ہے جو اردو میں مفعول ہے, یعنی کہ جس کے اوپر فعل کا اثر پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کی مدد کی ہے تو میں فاعل ہو گیا, مدد کرنے والا, جس کی مدد کی گئی وہ مفعول ہو گیا, ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر کسی کو میں مار رہا ہوں تو مارنے والا فاعل ہو گیا, جس کو مارا گیا وہ مفعول, یعنی کہ جس پہ اثر پڑا کام کا. بس یہ یاد رکھ لیں. تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ اسی طریقے سے سمجھ آ جائے گی, آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو اب جیسے یہاں پر ہے دیکھیں, حل فعل خیرن, کیا اس نے کوئی بھلائی نیکی کی, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم فعل خیرن. حل فعلوا خیرن, حل فعلت خیرن, ہاں یہاں پہ فعلتو آ جائے گا, ٹھیک ہے. حل فعلتم خیرن. اچھا, اس کے بعد ہم نے جو پہلے پڑھ لیا تھا اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ یہ ضمائر, انہی ضمائر کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ اس کے اندر کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک دفعہ پھر اس کی ریویژن کرا دیتا ہوں میں آپ کو کہ فاعلہ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہوا. اور فاعلو میں کیا چیز چھپی ہے؟ ہم, ٹھیک ہے نا, کرنے والا جو ہے. پھر فعلتا میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے انتا, ٹھیک. اور فعلتو میں انا چھپا ہوا ہے, فعلتو میں انا چھپا ہوا ہے. فعلتم میں انتم تھوڑا سا نظر آ رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے. اور فعلنا میں نحنو, ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا. عربی میں نے اس دن ہی بتایا تھا کہ فعل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے فاعل کے بغیر, کرنے والے کے بغیر کوئی کام عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
چلیں تو اب ہم نے کہا تھا کہ گردانے عربی پڑھنے سے لوگ بھاگتے سب سے زیادہ گردانوں سے ہی ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا آسان کر دیا ہے ٹی پی آئی کا جو میتھڈ ہے، جو اشارے ہم کرواتے ہیں نا، اس کی وجہ سے کہ اب آپ کو گرامر بہت آسان لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ضمائر کے ساتھ اشارے کر لیے تھے پہلے، اب فعل کے ساتھ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے جو ٹیبلز آپ نے یاد کرنے ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت چھوٹے کر دیے ہیں. 14 صیغوں کے ٹیبل ہوتے ہیں، فعل ماضی کے، فعل مضارع کے. آپ کو صرف انہوں نے 6 صیغے بتائے ہیں خالی، تو آدھے سے بھی کتنا کم ہو گیا آپ دیکھیں. اس کے بعد اس کو بھی جو گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے پھر ہم اس طرح سے سیکھ رہے ہیں. جیسے سب سے پہلا سیٹ جو تھا، جو ہم نے فاعلہ کے ساتھ کیا تھا، تو فتح فعل، اور اس میں پھر ہم نے فاعلہ، جعلہ، اس کی گردانیں کر لی تھی، جابا، اور بھی بہت سارے فعل ہیں. پیج بک کا جو پیج 136 اگر آپ کھولیں گے نا تو آپ دیکھیں گے بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں اس کی. تو یہ آپ اپنے اون ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیٹ میں سے کون کون سے فعل آ رہے ہوتے ہیں. بالکل اینڈ پہ جائیں، پیج 136 کھولیں تو یہ دیکھیں آپ کو فتح لکھا ہوا نظر آئے گا اوپر، سب سے اوپر فتح. تو یہ پہلا سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اس سیٹ میں جو فعل آئیں گے وہ کچھ 2-3 ہم نے پڑھ لیے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے پچھلی دفعہ دوسرا سیٹ پڑھا، ٹھیک ہے. دوسرا سیٹ تھا نصارہ کا، ٹھیک ہے. اس پیٹرن پہ جو فعل ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، خلقہ، ذکرہ، عبدہ پڑھ چکے ہیں، اور بھی بہت سارے، سجدہ، شکرہ، رزقہ، یہ سب اسی پیٹرن پہ آتے ہیں. تو یہ دوسرا سیٹ ہو گیا. یہ جو سیٹ ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں باب، اور باب ابھی میں نے بتا دیا تھا کہ دروازے کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص پیٹرن کے جو فعل تھے، ورب تھے، ان کو گروپ کر دیا گیا ہے. اور یہ گرامیرینس نے کام کیا. عربوں نے جو ورب یوز کیے ان سب ورب کو انہوں نے اکٹھا کیا، ہزاروں ورڈ تھے، ان کو انہوں نے پھر کیا گروپ کر دیا کہ بھائی یہ والے جو وربس ہیں وہ اس گروپ میں آتے ہیں، یہ والے اس میں آتے ہیں، یہ اس میں آتے ہیں، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ آج اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے جو 3 سیٹ ہے نا، یا 3 باب ہو گئے، ان کے جو فعل ماضی ہیں ان کا پیٹرن سیم ہے. چوتھا جو سیٹ آئے گا نا، اس کا فعل ماضی کا پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے. اس لیے آج میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو الگ سے سلائیڈ میں دکھا کے. بک میں تو آپ کے لکھا ہوا ہے، مگر ہر چیپٹر میں الگ الگ لکھا ہوا ہے. پچھلے ہفتے جو 2 چیپٹر ہم نے پڑھے اس میں یہ دونوں لکھا ہوا تھا، آج یہ دونوں لکھے ہوئے ہیں. تو کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 پیٹرن ہیں، 4 باب ہیں. ان باب کے نام بھی انہی سے ہیں. فتح، یعنی صرف فا بھی لکھ دیں آپ تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ چل گیا یہ باب فتح ہے. اس کے بعد نون لکھ دیں تو باب نصارہ آ جائے گا. ضاد لکھ دیں گے تو باب ضربہ آ جائے گا، اور سین لکھ دیں گے تو باب سمع ہو جائے گا. تو یہ جو باب یا سیٹ ہیں 4 عدد، ان کے اندر جو فعل آ رہے ہیں ان کا پیٹرن ایک ہی ہوگا. یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانی تھی. جیسے آج جب ہم پڑھیں گے نا سمع، تو اس پیٹرن کے اوپر علیمہ، عاملہ، آپ دیکھیں فعلہ، خلقہ، صبرہ وغیرہ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے علیمہ. اسی طرح فتح، نصرہ، ضربہ سے تھوڑا سا مختلف ہے سمع. تو یہ تو فعل ماضی میں تھا کہ یہ 3 سیٹ ایک جیسے، چوتھا الگ. جب فعل مضارع میں آئیں گے تو پھر 2 سیٹ ایک جیسے اور 2 الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہاں پہ 3 ٹائپ آ جائیں گے، یہاں پہ 2 ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے. چلے تو آج کا کیا سبق ہے؟ آج کا سبق یہ ہے کہ ہم نے تیسرا پیٹرن ضربہ یہ پڑھنا ہے. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. اور چوتھا پیٹرن سمع، سمع کا مطلب ہے اس نے سنا. اور اس چوتھے پیٹرن پہ 2 فعل ہم اور پڑھ لیں گے، علیمہ اور عاملہ. تو 2 پیٹرن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، فتح اور نصارہ. 2 پیٹرن ہم آج پڑھ لیں گے، اور ٹوٹل یہی 4 پیٹرن ہے اس کورس کے اندر. لہٰذا فعل ماضی آج آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، جو QC1 میں آپ نے پڑھنا ہے. تو ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. ہم نے کہا تھا فعل میں ایک کوئی فاعل شامل ہوگا جو اس کی ضمیر ہوتی ہے. تو ضربن، مارنا، اردو میں بھی کہتے ہیں ضرب، لگانا، ٹھیک ہے. اس کے معنی اور بھی ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. اس کے مثال بیان کرنا، چلنا پھرنا، بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو
کئی معنی ہے، مگر ہم آسانی کے لیے جو موسٹ کامن میننگ ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں نا. تو موسٹ کامن میننگ جو ہے اس کا وہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے ضربا، اس نے مارا. اور اگر کبھی آپ کسی مدرسے والے سے کہیں نا کہ گردان سنا دے صرف صغیر، تو وہ ضربا سے ہی شروع کرے گا، یہ بتا دوں میں آپ کو. تجربہ کر لیے گا کبھی. ٹھیک ہے. تو مگر ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس کو جو صحیح جگہ ہے اس کی وہیں پہ رکھا ہے. ہم ضربا سے نہیں شروع کرتے، ہم فعلا سے شروع کرتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا تھا فعلا اس نے کیا، یا جعلا اس نے بنایا، یا ہم نے کہا خلقا اس نے پیدا کیا، تو اسی طرح ضربا اس نے مارا. تو آئیے میرے ساتھ کر لیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ضربت اس عورت نے مارا یا اس مؤنث نے مارا. کلیئر ہو گیا ہے؟ اب یہ اشاروں کے ساتھ کہ وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، اور وہ عورت، جو بھی فعل ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے پریکٹس. اور فعل ماضی کا میں نے بتا دیا کہ رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے، لیفٹ مؤنث کے لیے 1 انگلی واحد کے لیے، 4 انگلیاں جمع کے لیے. اور لیول یہ رہے گا، ہاتھ اوپر نہیں کرنا، اوپر فعل مضارع میں جب جائیں گے جب ہاتھ اوپر کریں گے، ابھی نیچے رکھنا ہے آپ نے. تو اب اگر عربی میں بولوں تو آپ اردو ترجمہ کر لیں گے اس کا خود سے؟ چلے میں نے عربی میں بولنا ہے، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ضربا اشارہ بھی ساتھ ساتھ کریں اور ترجمہ بھی کریں. ضربو نہیں عربی نہیں بولنا ہے ابھی. آپ عربی میں بلواؤں گا آپ سے، مگر پہلے ترجمہ تو ذہن میں بیٹھ جائے نا، تاکہ پھر ہم ڈائریکٹ عربی میں آ جائیں. پھر سے شروع کریں. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. کلیئر ہو گیا؟ اب ڈائریکٹ عربی میں کر سکتے ہیں بغیر ترجمے کے؟ ذہن میں بیٹھ گئے ترجمے؟ آئیے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. ایک دفعہ اور کریں. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ بولیں گے. ایک ساتھ بولنا ہے، مزہ نہیں آتا ورنہ. اچھا ایک ساتھ بولنا ہے اور میرے بعد بولنا ہے آپ نے، کیونکہ آن لائن لوگ ہیں وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اشارے کچھ اور ہو رہے ہیں، آواز کچھ اور آ رہی ہے. تو آگے نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے بعد فالو کریں. چلیں ایک دفعہ اور اشارہ کر رہا ہوں میں. ایک دفعہ اور. چلے پریکٹس کے لیے کون آئے گا؟ آ جائیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ لوگوں کو یاد ہے پہلی کلاس میں نے پوچھا تھا ٹیچر کون کون بننا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا اس دن؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا نا؟ کس کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو جس نے بھی ٹیچر بننا ہے نا، اس کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ یہاں آگے کلاس کو پریکٹس کرا دیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ واقعی اپنے ارادے میں مخلص ہیں، سچے ہیں، آپ واقعی ٹیچر بننا چاہتے ہیں نا، تو والنٹیئر کیا کریں اور آگے پریکٹس کرائیں کلاس کو. بیسٹ طریقہ ہے ٹیچر بننے کے لیے، بتا رہا ہوں میں آپ کو.
चलें बोल चाल में देख लें इसकी। हल दराबा, हाँ क्यों, इसलिए कि अच्छा काम नहीं है ना मारना, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं कर रहे हैं, हाँ मारा हो भी सकता है वैसे, मगर हम नहीं करते ऐसा काम, ठीक है। क्यों भाई अक्षर, मारते तो नहीं है ना, गुड। तो दरा, हल दराबा जब हम पूछ रहे हैं तो फेल माजी है, इसकी नफी ये नोट कर लें मा से करते हैं हम, ठीक है। जो पास्ट टेंस की नफी हम करेंगे ना आमतौर पे वो मा से नफी होगी, ये याद रखिएगा, ठीक। हल दरबा, हल दरबू, हल दरबता, हल दरबतू, सॉरी दरब तुम, ठीक है दोबारा से कर लें। हल दरबता, इसका जवाब होगा मा दरबतू, ठीक है। और हल दरब तुम, मा दरब ना, अपनी तरफ इशारा करके, ठीक है। चलिए अब अगर वही ऑब्जेक्ट वाली बात मैं ले आऊं कि जैदुन है, अगर इसको मारा जाए तो हम कहेंगे हल दराबा जैदन, क्या उसने मारा जैद को। तो जैद क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, जिसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है, और अरबी में इसको हम कहेंगे मफूल, ठीक है ना। तो जब मैं कहूंगा, सवाल करूंगा हल दराबा जैदन, तो दराबा में जो हुआ है ना इसकी बात हो रही है, हुआ क्या, उसने मारा जैद को, ठीक है। फाइल कौन है इसका, मारने वाला कौन है, हुआ, ठीक है, क्या उसने मारा, और जिसको मारा जा रहा है वो कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मफूल कौन है, जैद। तो इसलिए जैदुन को चेंज करके जैदन कर दिया गया, बस ये याद रखें। जिसपे असर पड़ रहा है ना, नजर भी आना चाहिए ना असर पड़ता हुआ, असली हालत उसकी थी दो पेश वाली, असर पड़ा मार का उसको तो वो दो जबर बन गया, ठीक है। जिस भी फेल का असर पड़ेगा तो उसकी हालत तब्दील हो जाएगी। चले, हल दराबा जैदन, हल दरबू जैदन, हल दरबता जैदन, हल दरब तुम जैदन, मा दरबना, ठीक हो गया, गुड। चले अब चौथा पैटर्न कर लेते हैं, सामिया, जिस तरह मैंने बताया था आपको कि ये चौथा पैटर्न है, और इसमें देखें फेल माजी में ही जेर आ जाएगी यहाँ पे, और इसको रेफरेंस कहाँ से हम याद रखेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये इसी कोर्स में हमने पढ़ लिया है, नमाज में रोजाना पढ़ते हैं इसको और सुनते हैं कम से कम। तो इसके फेल माजी में, क्योंकि चौथा पैटर्न है, इस तरह के इस सेट के या इस बाब के जितने भी फेल आएंगे उनमें यही होगा, नीचे जेर आ रही होगी सेंटर में। वहां पर था फाला जाला, तीनों जबर थे, ठीक है, तीन हरूफ है ना, रज़ाका अबादा, सब में देखे तीनों जबर थे। ये जो पैटर्न आ रहा है इसमें जेर आ रही है, सामिया। इसी तरह अलीमा पढ़ेंगे हम, आमीला पढ़ेंगे, शहीदा पढ़ेंगे, और इस तरह के बहुत सारे, ठीक है। तो सामिया का मतलब है उसने सुना, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। सामिया, उसने सुना, समीऊ, उन सब ने सुना, समेता, आपने सुना, समय तू, मैंने सुना, समय तुम, आप सब ने सुना, समय ना, हम सब ने सुना, समियात, उस औरत ने सुना। बगैर तर्जुमे के अब अरबी में अगर मैं करूं तो समझ आएगी सबको। चलें प्रैक्टिस करें। समिया, समिऊ, समेता, समय तू, समय तुम, समय ना, एक दफा सॉरी मुन्नस भी कर लें, समियात, उस औरत ने सुना। चलें एक दफा फिर करें। समिया, समिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, समियात। एक दफा फिर करें। समिया, समिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, समियात। एक दफा मैं इशारा करूंगा, आप लोगों ने बोलना है।
एक दफा और। माशाल्लाह। कोई आएगा प्रैक्टिस कराने के लिए? सेंटर से किसी ने आना था नहीं, आप तो अभी करा चुके हैं। आपके पीछे जो बैठे हैं आप आ जाएं, खुद आया करें ना, वॉलंटियर करें। अगर आप मुंह नीचे करके लिखना शुरू कर देंगे इसका मतलब है कि आप भाग रहे हैं इससे। माशाल्लाह, बारकल्लाह। प्रैक्टिस कर लें इसकी। हल समिया, हल समिउ, हल समिअता, हल समिअतुम। गुड। अब अगर कुरान सुनने की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे? हल समिअल कुरआन, और जमा में कहेंगे हल समिउल कुरआन, हल समिअतल कुरआन, हल समिअतुमुल कुरआन, नाम समिअनल कुरआन। अब बिल्कुल इसी तरह अलीमा है, ये आपका होमवर्क है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अलीमा, उसने जाना, अलीमून सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, और अलीमत उस औरत ने, उस मुन्नस ने जाना। इसी तरह फिर एक है आमिला। ठीक है, ये बेटा देखें इसमें जो रूट लेटर्स है ना, पहले वाले में आइन लाम और मीम था, इसमें आइन मीम और लाम है। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए, आमतौर पर मिक्स हो जाते हैं इसलिए। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया। ठीक है ना, तो इल्म होता है तो फिर अमल करते हैं ना, इससे याद रखें। पहले वो जानेगा फिर उस पर अमल करेगा। अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया, और अमीलत उस औरत ने अमल किया। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, नुक्ते तालीम देख लें, फिर मैं एक ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर रिवीजन की क्लास। तो चौथा होमवर्क क्या था? 7 होमवर्क में से किताब से पढ़ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? सब चाहते हैं ना, तो कैसे बनेंगे? जाहिर सी बात है कि हमें टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेगी, और कुरान सीखने सिखाने वालों के माहौल में बैठना पड़ेगा। ठीक है, शायद जाना भी पड़े कहीं सीखने के लिए। यहाँ पे तो बहुत करीब से भी लोग आते हुए थोड़ा सा सोच रहे होते हैं कि छुट्टी वाले दिन कौन बिस्तर छोड़ करके जाए, ऐसा है ना। मगर माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने तौफीक दी, आप सब लोग आ गए। कुछ लोग तो सुबह 9:30 बजे से आए हुए हैं, जो तजवीदी क्लास भी अटेंड की उन्होंने। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे इसमें। हदीस सुन लेते हैं। एक अबू दाऊद और तिरमिज़ी दोनों में है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वालों के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा होता है। तो इल्म हासिल करना जो है इतनी बड़ी बात है, और अगर हम कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं तो फिर उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि रोज़ाना जो है इस कोर्स की किताब से सीखें। फिर ये हदीस भी याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। रोज़ाना कोर्स की किताब का कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर करें, और कुरान करीम की तिलावत भी मुसहफ से देख करके रोज़ाना करनी है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह 131 अल्फाज हमने सीख लिए हैं। ये आप को कुरान करीम में 30,797 बार जो अल्फाज आए हैं वो सिखा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ पढ़ाते रहेंगे तो टीचर बनना आसान हो जाएगा, याद रखिएगा। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।